अल्लाह ताला ने कुरान में ख़ुद फरमाया है कि ये किताब शिफ़ा है। हाँ, शिफ़ा। लेकिन सवाल ये है कि हम में से कितने लोग कुरान से हकीकी शिफ़ा हासिल करना चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में कुरान से शिफ़ा कैसे हासिल करें के बारे में फुल गाइडेंस आपको मिलेगी। कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने कुरान में ख़ुद फरमाया है कि कुरान पाक से आपको शिफ़ा मिलेगी, पर ये शिफ़ा कैसे मिलेगी और कैसे इस शिफ़ा को हासिल किया जाएगा, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम रोज़ाना कुरान पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हमारी परेशानियां ख़त्म नहीं होती। कभी इस बारे में सोचा है कि हमारा दिल बेचैन क्यों रहता है, हमारी बीमारियां क्यों बरकरार रहती हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कुरान से शिफ़ा कैसे हासिल की जाए। ये सिर्फ नज़रियाती बातें नहीं हैं, बल्कि अमली तरीके हैं जो आपसे आज से ही अपनी ज़िंदगी में लागू कर सकते हैं। तो ये वीडियो को आखिर तक देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके नेक्स्ट आने वाली वीडियो की इत्तला आपको हासिल हो सकती है। देखें, आजकल हमारी ज़िंदगियों में कितनी परेशानियां हैं। कोई बीमारी से परेशान है, कोई माली मसाइल से, कोई घर के झगड़ों से, कोई दिल की बेचैनी से। हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, दवाएं खाते हैं, मुख्तलिफ लोगों से मशवरे लेते हैं, लेकिन असल हल कहाँ है? कभी सोचे है इस बारे में? असल हल हमारे रब ने हमें 1400 साल पहले दे दिया था, वो है कुरान मजीद। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, उसका तर्जुमा कुछ यूँ है, और हम कुरान में वो नाजिल करते हैं जो मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है। ये सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 82 में फरमाया गया है। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं होता। लेकिन यहाँ भी एक सवाल पैदा होता है। सवाल ये है कि ये शिफा किस चीज़ की है और हम इसे कैसे हासिल कर सकते हैं। आज मैं आपको 3 अहम पॉइंट्स बताऊंगी कुरान में किस किस्म की शिफा है। शिफा हासिल करने के अमली तरीके, कुछ हकीकी तजर्बात और मसाले। तो चलें शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, कुरान में किस किस्म की शिफा है। शिफा की इकसाम क्या क्या है? सबसे पहली बात, हमें ये समझना ज़रूरी है कि कुरान में 2 किस्म की शिफा है। पहली किस्म रूहानी और दिल की शिफा, ये सबसे अहम शिफा है। हमारे दिल बीमार हैं, नफ़रत से, हसद से, गुस्से से, गुरूर से, दुनिया की मोहब्बत से। हमारे दिल अल्लाह से दूर हैं और यही हमारी सबसे बड़ी बीमारी है। सबसे बड़ी बीमारी यही है कि हमारे दिलों में नफ़रत है, हमारे दिलों में हसद है, हमारे दिलों में गुरूर है। यह हमारी सबसे बड़ी बीमारी है। अगर हम इसको समझें तो कुरान इस बीमार दिल को शिफा देता है। जब आप कुरान पढ़ते हैं और इस पर गौर करते हैं तो आपका दिल नर्म हो जाता है, आपको अल्लाह की याद आती है, आपके अंदर खौफ और मोहब्बत पैदा होती है, आपका गुरूर टूटता है, आपकी नफ़रत टूटती है, आपका हसद ख़त्म होता है। आपके दिल में जब मोहब्बत पैदा होगी तो ये चीज़ें खुद ब खुद आप में से ख़त्म होंगी। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, उसका तर्जुमा कुछ इस तरह है, ए लोगो तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत और सीनों में जो कुछ है इसके लिए शिफा आ चुकी है। ये सूरह यूनुस आयत नंबर 57 का तर्जुमा है। एक और जगह देखा आपने, सीनों में जो बीमारियां हैं इनकी शिफा। जब आपका दिल साफ हो जाए तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। आपको सुकून मिलता है, खुशी मिलती है, सब्र मिलता है। जब दिल साफ हो जाता है ना तो आप कई बीमारियों से खुद ही निकल आते हो। जब दिल साफ हो जाता है ना तो आप दूसरों को माफ़ करना सीख जाते हो। कहते हैं ना कि अल्लाह बंदों के हकूक़ कभी नहीं माफ़ करता है। अल्लाह अपने हकूक़ माफ़ कर देते हैं, आप माफ़ी मांगो, पर बंदों के हकूक़ कभी माफ़ नहीं करता है। तो इसलिए हर एक को रात को सोने से पहले माफ़ करके सोया करो। अगर आपको उम्मीद है ना कि अल्लाह आपको माफ़ करेगा तो उससे पहले आप अल्लाह के बंदों को माफ़ करके सोना सीखो।
جب بھی رات بستر پہ لیٹو تو ضرور کہو یا اللہ آج جس نے میری غیبت کی ہے، میری برائی کی ہے، میرے پیچھے بات کی ہے، میرے پیٹھ پیچھے بات کی ہے، میں نے اس کو معاف کیا، یا اللہ تم اس کو معاف کرنا، یا اللہ میں نے ہر اس بندے کو معاف کیا جو میری مطلب کبھی بھی میرے پیچھے بات کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، میں نے اس بندے کو معاف کیا، یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے معاف کیا تو اس کو معاف کرنا۔ تو پھر دیکھیں آپ کو اللہ کس طرح معاف کرتا ہے۔ ہم انسان ہیں، خطا کے پتلے ہیں، غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں، اللہ سے معافی مانگے، سچے دل سے مانگے، اللہ ضرور معاف کرتا ہے۔ دوسری قسم کون سی ہے؟ دوسری قسم ہے جسمانی بیماریوں کی شفا۔ قرآن جسمانی بیماریوں میں بھی شفا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود قرآن کو دعا کے طور پر استعمال کیا اور صحابہ کرام کو بھی اس کی تعلیم دی، لیکن ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، یہ کوئی جادو نہیں ہے، ہمیں یقین، صبر اور اخلاص کے ساتھ قرآن پڑھنا ہوگا، مطلب کہ دل کے ساتھ قرآن پڑھنا ہوگا اور ساتھ ساتھ دعائی اور علاج بھی کرنا ہوگا، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علاج کرو، کیونکہ اللہ نے ہر بیماری کے لیے شفا رکھی ہے۔ تو قرآن ایک طرف روحانی شفا ہے اور دوسری طرف قرآن جسمانی شفا میں بھی مدد کرتا ہے، لیکن پہلے دل کی شفا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر دل صحیح ہو تو جسم بھی صحیح ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ کسی کے لیے بغض رکھیں گے تو آپ اندر ہی اندر سے کڑتے جائیں گے۔ میں نے ایک دفعہ کہیں پڑھا تھا کہ یہ جو ہمارے جسم میں کینسر پھیلتا ہے یہ صرف اور صرف حسد سے پھیلتا ہے، اگر آپ کا دل صاف ہوگا تو یہ کینسر آپ کو نہیں چھو سکتا۔ موسٹلی دیکھا گیا ہے کہ جوائنٹ فیملیز میں کینسر بہت پھیلتا ہے، وہاں پہ حسد اور بغض بہت زیادہ ہوتا ہے۔ شاید کہ میں ٹھیک ہوں، شاید میں غلط ہوں، میں نے بھی کہیں پڑھا تھا۔ اچھا، پوائنٹ نمبر 2 میں ہم ڈسکس کریں گے قرآن سے شفا ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ عملی طریقے سے آپ بتاتے ہیں کہ ہم قرآن سے شفا کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو 5 عملی طریقے بتا رہی ہوں جو آپ آج سے ہی شروع کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے سمجھ کر قرآن پڑھیں۔ بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آتا کہ کیا پڑھ رہے ہیں، یہ بھی ثواب ہے، لیکن اصل شفا تب ملتی ہے جب آپ سمجھ کر پڑھیں۔ کیسے؟ اردو ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیں، ہر روز ایک آیت کا مطلب سمجھیں، چھوٹی صورتیں حفظ کریں اور ان کا مطلب جانیں۔ جب آپ سمجھ کر پڑھیں گے تو اللہ کے کلام کا اثر آپ کے دل پہ ہوگا۔ ہم ڈیلی پڑھتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ ہم نے 1 سپارہ پڑھ لیا، 2 سپارے پڑھ لیے، نہیں، آپ بے شک ایک آیت پڑھیں، ایک رکوع پڑھیں، 1 سپارہ پڑھیں، آدھا سپارہ پڑھیں، 1 نصف پڑھیں، پر ترجمے کے ساتھ سمجھ کے پڑھیں، ٹھہر کے پڑھیں، دل سے جانیں، اس کی تفسیر میں جائیں کہ اس میں کیا لکھا ہے، کس طرف ہمیں لے کے جایا جا رہا ہے، اس کی پڑھنے کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ تو دیکھیں آپ کے دل کو کیسے سکون ملتا ہے، کیسے آپ کے دل پہ اثر کرتی ہیں پھر وہ آیتیں۔ طریقہ نمبر 2 جو روزانہ کا معمول بنائیں۔ قرآن سے شفا تب ملتی ہے جب آپ اسے اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں۔ صبح کا معمول بنا لیں، فجر کے بعد 20-15 منٹ قرآن مجید پڑھیں، کم از کم 1 رکوع ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سورہ یاسین یا سورہ ملک پڑھیں۔ رات کا معمول بنا لیں، سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس 3 بار پڑھیں۔ یہ موضوعات آپ کو ہر شر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ آپ کبھی یہ طریقہ اپنا کے دیکھیں، اپنے بچوں کے ساتھ مل کے پڑھیں، رات کو آیت الکرسی 3 کل اور درود کی آپ پابندی کریں، سونے کی دعا، سورہ ملک رات کو پڑھ کے دیکھیں آپ کی زندگیوں میں کیسے سکون آتا ہے، کیسے ڈپریشن ختم ہوتا ہے۔ ہم صرف منہ سے کہتے ہیں نا، کبھی آپ کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں آپ کو سکون کیسے ملتا ہے۔ طریقہ نمبر 3 خاص صورتیں اور آیات۔ کچھ صورتیں اور آیات ایسی ہیں جن میں خاص شفا ہے۔ آیت الکرسی یہ قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے۔ سورہ فاتحہ
اسے ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ ایک صحابی نے اس سے ایک زہریلے ڈنگ والے شخص کا علاج کیا تھا۔ آخری دو صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ ہر قسم کی برائی اور نظر بد سے بچاتے ہیں۔ سورہ رحمان اللہ کی رحمت اور نعمتوں کا ذکر ہے۔ جب آپ پریشان ہو یہ سورت پڑھیں تو پھر آپ شکر الحمدللہ کریں گے کہ یا اللہ تو نے ہمیں کتنی رحمتیں اور نعمتیں دی ہوئی ہیں۔ اللہ نے ہمیں بہت کچھ نوازا ہوا ہے، بہت زیادہ نوازا ہوا ہے۔ کبھی اس پہ غور کر کے تو دیکھو، سورہ رحمان کو پڑھ کے تو دیکھو، آپ کے رونگٹے نہ کھڑے ہو گئے تو پھر کیا نا۔ کہتے ہیں نا کہ اگر ہوتا کہ آپ کے مردوں میں سے اسمیل نہ آتی نا تو آپ ساری زندگی اپنے پیاروں کو دفن نہ کرتے، تو پھر دنیا سے زندہ لوگوں کے لیے جگہ نہ بچتی۔ اللہ نے ہر چیز میں کچھ مصلحت رکھی ہوئی ہے۔ اگر مردوں سے اسمیل نہ آتی تو دیکھو پھر دنیا مردوں سے بھری پڑی ہوتی۔ اگر اناج میں سے کیڑا نہ لگ جاتا، اناج کو کیڑا نہ لگتا تو دنیا بھوک سے مرتی۔ تو پھر بتاؤ نا کہ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کی ناشکری کرو گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ سورت پڑھیں، سورہ نشر پڑھیں۔ یہ سورہ مطلب جب دل تنگ ہو، فکر ہو تو یہ سورہ پڑھیں۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ طریقہ نمبر 4 ہے دم، یہ رکوع، یہ سنت طریقے ہیں۔ کیسے کریں؟ اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک ماریں، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھیں، پھر پورے جسم پر ہاتھ پھیریں۔ یہ صبح و شام کریں، یا پھر قرآن کی آیت پڑھ کر پانی پر دم کریں، وہ پانی پئیں، یہ جسم پر لگائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ یہ کرتے تھے۔ طریقہ نمبر 5 تدبیر اور عمل۔ سب سے اہم بات جو آپ قرآن میں پڑھیں اس پر عمل کریں۔ اگر قرآن صبر کہے تو صبر کریں، اگر قرآن معاف کرنے کو کہے تو معاف کریں، اگر قرآن نماز کا حکم دے تو نماز پڑھیں۔ جب آپ قرآن کے احکامات پر عمل کریں گے تب حقیقی شفا ملے گی، کیونکہ شفا صرف پڑھنے سے نہیں بلکہ عمل سے ملتی ہے۔ یاد رکھیں قرآن ایک نسخہ ہے، اگر آپ نسخہ صرف پڑھ کر رکھ دیں اور دعا نہ کھائیں تو فائدہ کیسے ہوگا؟ اس طرح قرآن پر عمل ضروری ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 کی طرف پڑھتے ہیں، حقیقی واقعات اور مسالم تجربات۔ اب میں آپ کو کچھ حقیقی مسالے بتاؤں گی۔ صحابہ کرام کا واقعہ۔ ایک مرتبہ چند صحابہ کرام سفر میں تھے، ایک قبیلے کے پاس سے گزرے۔ اس قبیلے کے سردار کو زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا تھا۔ انہوں نے صحابہ سے مدد مانگی۔ ایک صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس شخص پر دم کیا، سبحان اللہ، وہ شخص فوراً ٹھیک ہو گیا جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ جب یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ سورہ فاتحہ ہے؟ یعنی آپ نے اس کی تصدیق فرمائی۔ ایک عام آدمی کا تجربہ۔ میرے ایک دوست تھے جو بہت پریشان تھے، ڈپریشن میں مبتلا تھے، دوائیاں کھا رہے تھے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے انہیں مشورہ دیا کہ روزانہ فجر کے بعد 30 کم از کم 30 منٹ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھو، اور جب بھی دل تنگ ہو سورہ علم نشر پڑھو۔ اللہ کی قسم 3 مہینے بعد انہوں نے مجھے فون کیا اور کہا کہ ان کی زندگی بدل گئی ہے، ان کا دل پرسکون ہے، ڈپریشن کم ہو گیا ہے اور انہیں زندگی میں مقصد مل گیا ہے۔ خود میری زندگی کا تجربہ ہے، میں آپ کو اپنی ذاتی زندگی بتاتی ہوں۔ ایک وقت تھا جب میں بہت پریشان تھی، مالی مسائل تھے، گھر میں لڑائیاں تھی، دل بے چین تھا۔ میں نے قرآن کی طرف رجوع کیا، ہر روز فجر کے بعد قرآن پڑھنا شروع کیا۔ سورہ یاسین روزانہ پڑھنی تھی، آیت الکرسی ہر نماز کے بعد۔ آہستہ آہستہ میری زندگی بدلنے لگی، میرے مسائل حل ہونے لگے، لیکن سب سے بڑی بات میرے دل کو سکون مل گیا۔ اب مجھے یقین ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہ قرآن کی طاقت ہے، یہ قرآن کی طاقت ہے۔ ایک اہم بات یاد رکھنا ہمیشہ، شفا فوری نہیں ملتی، صبر کریں، مسلسل قرآن پڑھیں، عمل کریں۔ اللہ کا وقت سب سے بہتر ہوتا ہے، اللہ کا وقت سب سے بہتر ہوتا ہے۔ اور ہاں، قرآن کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے۔ اگر آپ گناہوں میں مبلوس رہیں گے، نمازیں نہیں پڑھیں گے، حرام کھائیں گے تو قرآن کیسے فائدہ دے گا؟
پہلے اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق بنائیں، پھر دیکھیں کیسے برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کا سبق کیا ہے؟ قرآن صرف ایک کتاب نہیں جو الماری میں رکھنے کے لیے ہو، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ہماری زندگی کا نقشہ ہے، یہ ہماری تمام بیماریوں کی شفا ہے۔ لیکن اس میں بھی شرط یہ ہے کہ ہم سمجھ کر پڑھیں، روزانہ پڑھیں، تدبیر کریں اور سب سے اہم عمل کریں۔ اگر ہم یہ کریں گے تو اللہ کے وعدے کے مطابق ہمیں شفا ملے گی، ہمارے دل کو سکون ملے گا، ہماری پریشانیاں دور ہوں گی، ہماری بیماریاں ٹھیک ہوں گی۔ تو آج سے ہی شروع کریں، صرف 15 منٹ روزانہ 15 منٹ قرآن کو دیں۔ شروع میں 15 دیں، آہستہ آہستہ بڑھاتے جائیں اور دیکھیں کیسے آپ کی زندگی بدل جاتی ہے۔ میرا آپ سے ایک چیلنج، اگلے 30 دن ہر روز فجر کے بعد 15 منٹ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے۔ تبدیلی اگر آئے تو مجھ سے لازمی شیئر کریں، کیونکہ یہ میں نے اپنی زندگی پر اپلائی کیا ہے اور ماشاءاللہ الحمدللہ جتنا بھی کہوں بہت کم ہے، کیونکہ میری زندگی میں وہ سکون آیا ہے جو کہ کبھی سکون ملا نہیں تھا۔ تو آپ بھی یہ ضرور ٹرائی کر کے دیکھیں، آپ کی زندگی بھی خوشیوں سے بھر جائے گی، آپ کی زندگی میں بھی سکون بکھر جائے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو فائدہ مند لگی تو لائک کا بٹن دبائیں، اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں آپ روزانہ کتنا قرآن پڑھتے ہیں، کون سی صورت آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے، قرآن میں آپ کا کوئی ذاتی تجربہ۔ آخری دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو قرآن کی محبت سے بھر دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو ہماری زندگی کا حصہ بنا دے، آمین۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔